अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल नॉवेल्स लाइब्रेरी में खुश आमदीद। हमारी नावल का नाम है बेहद है ये जुनूनियत। किस्त नंबर 5। राइटर जनक हाशमी। हमारी नावल फैंटेसी बेस नावल है, यूनिवर्सिटी बेस है, मोस्ट रोमांटिक नावल है, पॉजिटिव हीरो बेस्ड है, टू कपल लव स्टोरी बेस है, थ्रिल बेस है, एक्शन सस्पेंस पॉलिटिकल बेस है। अभी तक के मैंने जितनी नावल रीड की हूँ मुझे तो बहुत पसंद आई है। आप लोग भी नावल के बारे में बताइए कि आप लोगों को नावल कैसी लग रही है। आप लोग जब बताते हैं तो उससे हौसला अफजाई होती है और अच्छा लगता है। और नोट है, इस तहरीर के तमाम जुमले हुकूक मुसन्निफ़ा के पास महफूज है। इनकी इजाज़त के बगैर कॉपी पेस्ट करना ममनू है, लेकिन हम लोगों ने परमिशन ली है राइटर से। अब हम लोग बढ़ते हैं नॉवेल की जानिब। ये एक टॉर्चर सेल था जिसकी मध्यम रोशनी में जलती लाइट के ऐन नीचे एक वजूद कुर्सी पे बैठा था, होश व खरत से बेगाना, जिसके हाथ पांव रस्सियों से बंधे थे, जबकि मुंह पर एक टेप चिपकाई गई थी और आंखों पे एक सया रंग की पट्टी बंधी थी कि अचानक एक हल्की सी आहट के साथ टॉर्चर सेल का दरवाज़ा खुलते हुए कोई दो वजूद अंदर दाखिल हुए। हाय मिस्टर सुफियान खान, हम उम्मीद करते हैं कि तुम्हें हमारी मेहमान नवाजी बहुत पसंद आई होगी। इरसाल जैदी तमस्खराना लहजे में उस रस्सियों से जकड़े वजूद से तनफुर से मुखातिब हुआ। भाई कैसी बातें कर रहे हैं, आप देख रहे हैं ना कि हमारी मेहमान नवाजी से काफ़ी मुतासिर लग रहा है। रुबास जैदी ने तंजिया अंदाज में कहा, हाँ बिल्कुल, हम जैदी हैं। मेहमान नवाजी हो या दोस्ती, नफ़रत हो या मोहब्बत, हम जैदी जुनूनियत के साथ करते हैं। हमारी हर अमल में जुनूनियत पाई जाती है। इरजाल रुबास की जानिब मानी खैज निगाहों से देखता हो बोला, खैर तुम बताओ डियर सुफियान खान, तुम्हें तुम्हारे जुर्म की क्या सज़ा दी जाए। रुबास जैदी के साथ होशियारी करने का अंजाम सिर्फ मौत है। तुमने कोमा में होने का नाटक किया था ना, तो हम सोच रहे थे कि क्यों ना तुम्हारे इस झूठ को हकीकत में बदल दिया जाए। तुम्हें बहुत शौक था ना कोमा में रहने का, तो इससे तुम्हारे दिल की ये तमन्ना भी पूरी हो जाएगी। फिर तुम भी खुश और हम भी। रुबास यदि एक जहरीली मुस्कुराहट उसकी जानिब उछालता उसे खौफजदा कर गया। आह, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, तुम्हें ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। बस तुम्हारे वजूद में चंद छेद होंगे और तुम्हारी आंखों से लहू के कतरे नमूदार होंगे। जानते हो मौत की भी अलग अलग अकसाम होती है और उन अकसाम में सबसे दर्दनाक किस्म पल पल मरने वाली मौत कहलाती है। उसके जबड़े को सख्ती से पकड़ता हुआ हिकारत से कुर्राया, तुम्हें कहा भी था कि अपनी औकात में रहो, लेकिन तुम नहीं माने। इसलिए कहते हैं कि अगर खेल खेलना हो तो बराबरी का खेलते हैं, ताकि मुकाबल के साथ टकराव और बचाव का सिलसिला कायम रह सके। खेलने के भी उसूल होते हैं। खेल हार जीत के लिए नहीं खेला जाता, उसूल कायम करने के लिए खेला जाता है, और हम जैदी उसूल खुद कायम करते हैं। हमारे उसूलों की ज़ाती अदालत में जज भी हम और वकील भी हम ही हैं। वो उसकी आंखों से पट्टी हटाकर मुंह से टेप हटाता, उसके बाल सख्ती से जकड़ता हुआ शोले टपकाती आंखों समेत बोला, हाँ हाँ हाँ, तुम लोग मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि अगर मैं मर गया तो सबका शक तुम दोनों पर जाएगा, और तुम दोनों इतने बेवकूफ़ नहीं लगते। वह मस्कराना कहका लगाता चिल्लाया, तुम्हें किसने कहा कि हम तुम्हारी जान लेंगे। इरजाल जैदी ठट्ठा उड़ाते अंदाज में दांत चबा चबा कर बोला, जिसपे उसकी हंसी को ब्रेक लगा, तुमने जो किया उसके लिए वजूद में लर्जा तारी था। अभी 2 सेकंड ही गुजरे होंगे कि एक और वजूद टॉर्चर सेल का दरवाज़ा वाक करता अंदर दाखिल हुआ, जिसके हाथ में एक आग की मानी जलते पानी का टब मौजूद था, जिसे देखकर रिसाल रुबास के चेहरे पे हद दर्जे संजीदगी व कहर छा गया था, जबकि सुफियान खान का चेहरा लुट्ठे के मानी सफ़ेद पड़ गया। तो तुम लोग ये क्या कर रहे हो। उसके गले से फंसी फंसी सी आवाज़ निकली, तुम्हारी मेहमान नवाजी की तैयारी। रिजाल ने भरपूर मुस्कुराहट समेत कहा, जबकि उसकी मुस्कुराहट उसे अपनी मौत का पैगाम मालूम हुई थी।
ڈیئر سفیان، ہم تمہیں 2 آپشنز دیتے ہیں۔ تو پہلا آپشن یہ ہے کہ ان پیپرز پہ خاموشی سے سائن کرو اور ہم تمہیں اسی خاموشی سے چھوڑ دیں گے، اور دوسرا آپشن یہ کہ اگر تم ایسا نہیں کرتے تو یہ پانی تمہارے منتظر ہے۔ ارزال نے اپنے اس آدمی کے ہاتھ سے بلو رنگ کی فائل لیتے ہوئے سفیان خان کو 2 آپشنز دیے، جبکہ روباز جینس کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے انتہائی اطمینان سے کھڑا تھا۔ کیسے سائن؟ اس نے ہکلاتے پوچھا۔ ڈیئر، اس فائل میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ تم نے ارزال زیدی اور روباز زیدی کے خلاف جو کیس کیا تھا اسے اپنے پورے ہوش و حواس میں واپس لیتے ہو۔ ارزال نے فائل اس کے آگے کی۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں سائن کر دوں گا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ تم لوگوں کی وجہ سے 2 دفعہ میرے ہاتھ آیا مال مجھے کمانا پڑا۔ اس نے تنفر سے ان کی جانب دیکھا، جس پہ دونوں نے مٹھیاں بھینچ لی۔ ہم تجھ جیسے کتے کو چھوڑنے کی غلطی کر رہے تھے، لیکن اب نہیں، اب تو یہی رہے گا۔ ارزال غیظ و غضب سے دھاڑا، جس پر وہ ایک پل کو سہم گیا۔ شاکر، پلاس لے کر آؤ۔ روباز غضبناک تیور لیے حکم صادر کر گیا، جبکہ اس کے حکم پہ ان کا آدمی شاکر فوراً عمل پیرا ہوتا پلاس لے آیا۔ سوائے سفیان کے وہ دونوں سمجھ گئے کہ روباز زیدی کیا کرنے والا تھا۔ وہ پلاس تھامتا آگے بڑھا اور اس کے بندے ہاتھ جو چیئر کے دونوں طرف الٹے رکھے گئے تھے، ایک انگلی کو تھامتا وہ پلاس سے اس کا ایک ناخن جڑ سے اکھاڑ چکا تھا، جس پر ٹارچر سیل میں ایک دلخراش چیخ گونجی اور پھر ان چیخوں میں اضافہ ہوتا گیا، لیکن وہ بے دردی سے اس کے ایک ایک 5 ناخن اکھاڑ چکا تھا۔ سفیان خان کا پورا ہاتھ لہولہان، جبکہ اس کے سیاہ گلوز میں لپٹے ہاتھ بھی خون آلود تھے۔ وہ دوسرے ہاتھ کے ناخن بھی اکھاڑتا اگر وہ درد سے بے ہوش نہ ہوتا۔ شاکر، تم یہاں سب سنبھال لینا، اب ہمیں نکلنا چاہیے۔ ارزال شاکر پہ حکم صادر کرتا، اس پہ قہر آلود نگاہ ڈالتا، روباز کو چلنے کا اشارہ کرتا، ٹارچر سیل سے نکلتا چلا گیا، جبکہ وہ اپنے گلوز وہیں پھینکتا، مٹھیاں بھینچے، شعلے ٹپکاتی نگاہیں اس کے بے ہوش وجود پر ڈال کر تیزی رفتاری سے نکلا، لیکن دروازے پر پہنچ کر دوبارہ مڑا۔ شاکر، جب یہ ہوش میں آئے اسے نہلا دینا۔ اس کے معنی خیز انداز پر شاکر نے کچھ سمجھتے سر ہلایا تو ایک پل میں ٹارچر سیل سے غائب ہو گیا۔ ہاسپٹل کے کوریڈور میں رکھی سلور رنگ کے چیئر پہ بیٹھی وہ کبھی اپنے آنکھوں میں امڑنے والی پانی ہاتھ کی پشت سے پہنچتے تو کبھی بے چینی سے سامنے آپریشن روم کے بند دروازے کے اوپر چلتی لال بتی کو دیکھتی۔ سیاہ رنگ جینس کے اوپر وائٹ فل آستینوں والا وائٹ ٹاپ، زیب تن کیے براؤن بال کے اچر میں مکید میک اپ سے پاک چہرہ، ہر قسم کی زیبائش سے عاری بلیک اسکارف گلے میں مفلر کی طرح لپیٹے، اس سادہ سے حلیے میں بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی، جبکہ رونے کے بعد سبز گہری جھیل سی آنکھیں، سرخ اور سفید ناک بھی سرخ ہو چکی تھی۔ ارحم، اسے کچھ نہیں ہوگا نا؟ سلیکون نے بے چینی سے کوریڈور میں ٹہلتے ارحم سے کہا۔ ہاں، اسے کچھ نہیں ہوگا، دیکھنا وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، اور کچھ ہی دنوں میں ہم لوگ پھر سے ہلا گلا کرتے دکھائی دیں گے۔ ارحم اس کے ساتھ رکھی چیئر پہ بیٹھتا، اس کے گود میں رکھے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتا ہوا دلاسا دیتے انداز بولا تو اس کی بات کے جواب میں وہ ہولے سے سر ہلاتی، اس کے شانے پہ سر ٹکاتی کسی گہری سوچ میں گم ہو گئی۔ فلیش بیک، وہ ابھی واش روم کی دیوار سے لگی خوفزدہ نظریں سمیت ارد گرد دیکھتی ٹسوے بہا رہی تھی کہ اچانک اس کے کانوں سے کوئی نسوانی آواز ٹکرائی، جسے پہچانتے فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور سرعت سے دوڑتی ہال میں آئی، جہاں وہ اسے سامنے ہی اپنی متلاشی نگاہیں ارد گرد دوڑاتی ہوئی دکھائی دی۔ ریجا، سلیکون اس کی جانب دوڑتی آئی۔ سلیکون، تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں اور ارحم تمہیں کب سے ڈھونڈ رہے ہیں، ریجا نے فکر مندی سے کہا۔ میں تو تمہیں ڈھونڈنے گئی تھی، لیکن وہاں وہ لڑکا آ گیا لیکن ریجا، اس وقت ان سب باتوں کا وقت نہیں ہے۔ سلیکون اسے بعد میں بتانے کا سوچتی ہوئی افراتفری کے ماحول سے گھبرا کر بولی، کیونکہ فرسٹ فلور پر مسلسل فائرنگ ہو رہی تھی۔ کچھ لوگ ہڑبڑاہٹ میں یہاں سے بھاگ رہے تھے تو کچھ ڈرے سہمے سے جہاں کوئی جگہ ملتی خود کو بچانے کی گھس لیے چھپ رہے تھے۔ ہاں، صحیح کہہ رہی ہو، ہمیں جلد از جلد یہاں سے نکلنا ہوگا۔ جب تک ارحم آتا ہے تب تک ہم یہاں چھپ سکتی ہے۔ ریجا تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑتی ہوئی یہاں لمبی سیڑھیوں کے قطار کے ایک طرف بنے محفوظ کونے میں بیٹھتی ہوئی بولی، اور اس نے اپنا موبائل نکال کر ارحم کو میسج سینڈ کیا۔ ریجا، یہ کون لوگ ہے اور یہاں فائرنگ کیوں ہو رہی ہے؟ کبھی اس طرف چھپے لڑکے فائرنگ کرتے تو کبھی اس طرف۔ سلیکون نے اس کے کان کے قریب آہستہ آواز میں کہا، یہ لوگ 2nd فلور پہ کسی لیڈی کسٹمر کے ساتھ بدتمیزی کر رہے تھے، اور جب ایک لڑکے نے آگے بڑھ کر احتجاج کیا تو انہوں نے اس معصوم لڑکے کی جان لے لی، اور جب یہ واقعہ پیش آیا تو ہر طرف ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ میں واش روم سے واپس آ رہی تھی، میں نے چھپ کر سارا منظر دیکھا، اور جب اس لڑکے کو ان لوگوں نے بے رحمی سے قتل کیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں تبھی آگے بڑھنے والی تھی کہ مجھے ارحم کا میسج ملا، اس نے مجھے وہیں کھڑے رہنے کو کہا۔ ان میں سے ایک آدمی جسے سب باس کہہ رہے تھے، اس نے اپنے ساتھیوں کو سب کے اوپر گن تاننے کو کہا۔ اس وقت وہاں موت کا سا سناٹا چھایا تھا، ہر کوئی سہما ہوا تھا۔ میں خود بھی بہت ڈر گئی تھی اور تمہاری تلاش میں ارد گرد نظریں دوڑا رہی تھی، لیکن تم مجھے نہیں دکھی۔
ابھی میں وہیں کھڑی تھی کہ اچانک سیکنڈ فلور پر کہیں سے بہت سارا دھواں نمودار ہوا، جس کے باعث کسی کو کچھ نہیں دکھائی دے رہا تھا، اور موقع غنیمت جان کر وہاں موجود تقریباً سبھی لوگ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے، اور ان میں سے کچھ بے گناہوں کی جانیں بھی چلی گئی، اور تب سے افراتفری مچی ہوئی ہے۔ اور ہم نے جب مجھے بتایا کہ تم مجھے ڈھونڈنے گئی تھی تو پھر ہم تمہاری تلاش میں لگ گئے۔ چونکہ سیکنڈ فلور پہ دھواں ہونے کے باعث کافی لوگ ان کی گولیوں کی نشانی سے بچ گئے، جن میں میں اور ہم بھی شامل ہیں۔ پھر میں تمہیں پکارتی یہاں نیچے آئی کیونکہ مجھے شک تھا کہ تم مجھے واش روم میں ڈھونڈنے گئی ہوگی، اسی لیے میں نے محتاط ہو کر تمہارا نام پکارا، اور پھر یہ گنڈے نیچے آ گئے۔ کیونکہ فرسٹ فلور پہ اب دھواں پھیل رہا ہے، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے تمہیں ڈھونڈ لیا۔ رجا نے بہت آہستہ آواز میں آج ہوئی رودات من اس کے گوش گسار کر دی، جسے اس روتے ہوئے سن رہی تھی۔ تم تو بہت چکنی ہو رہے۔ ابھی وہ دونوں وہیں چھپی بیٹھی تھی کہ کسی غلیظ آواز جیسے ان کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا تھا۔ انہوں نے جب نظریں اٹھائی تو سامنے ایک لمبا چوڑا شخص ماسک سے چہرہ ڈھکے ہوس زدہ نظروں سے انہیں گھور رہا تھا، بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ اس کی غلیظ نظریں ان دونوں کے وجود کے آر پار ہو رہی تھی۔ یہاں تو دو دوشی زائیں موجود ہیں، اس نے خباثت سے کہا، اور ایک جھٹکے میں رجا کو اپنی جانب کھینچا، جس سے ان دونوں پہ سخت طاری ہو گیا۔ وہ ہونک بنی صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پلیز میری بہن کو چھوڑ دو، سلیکون اپنی جگہ سے اٹھتی ہوئی خوفزدہ ہوتی ہوئی بولی۔ میں جیسے ایک دفعہ پکڑتا ہوں پھر چھوڑتا نہیں، آج رات تو مزے ہو جائیں گے۔ وہ اپنے منہ سے اور بھی غلاظت بک رہا تھا، جسے سنتے ان دونوں کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ اس نے رجا کو زبردستی اپنے قریب کیا اور اس سے قبل کہ وہ اپنا غلیظ پن دکھاتا کسی نے پیچھے سے اس کے سر پہ کچھ مارا، جس پہ وہ لڑکھڑا کر پیچھے مڑتا زمین بوس ہو گیا۔ رجا تم ٹھیک ہو نا؟ سلیکون اس کے گلے لگتی ہوئی بولی۔ ہاں، وہ نم آواز میں بولی تھی۔ تھینک یو، آپ نے میری بہن کو بچایا، سلیکون نے اپنے روبرو کھڑے ارسال زیدی سے کہا، جو مبہوت سا رجا کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس کا دل کبھی کسی لڑکی کو دیکھ کر نہیں دھڑکا تھا، لیکن آج تو جیسے اس کے دل کی دنیا ہی بدل گئی تھی۔ سلیکون! رجا کی بلند آواز پورے ہال میں گونجی، جس کے ساتھ ہی ہر طرف سکوت چھا گیا، کیونکہ سفیان زیدی جو بے ہوشی کا ناٹک کر رہا تھا، وہ اپنی گن کا رخ سلیکون کی جانب کیے ٹریگر پریس کرنے ہی والا تھا کہ رجا جو ادھر ہی دیکھ رہی تھی، سرحد سے آگے بڑھتی سلیکون کے سامنے ڈھال بن کر کھڑی ہوئی، جبکہ باقی کے چار وجود اپنی جگہ منجمد ہوئے۔ ارحم جو نیچے آ رہا تھا، وہ یہ منظر دیکھ کر سب سے پہلے ہوش میں لوٹا اور دوڑتا وہ اس جانب آیا۔ روباز جو ابھی ہی سفیان خان کے باقی ساتھیوں کو پارکنگ ایریا میں ٹھکانے لگا کر آیا تھا، اس اچانک صورتحال پر حیران ہوتا اس طرف آیا۔ رجا پلیز آنکھیں کھولو، سلیکون روتی ہوئی اس کا سر گود میں رکھتی ہوئی بولی، جس کے پیٹ میں گولی اندر تک پیوست ہو چکی تھی۔ ارحم، رجا کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں، پلیز آنکھیں کھولو رجا، پلیز۔ سلیکون کبھی آنسو بہاتے ارحم تو کبھی آہستگی سے ہوش و خرد سے بیگانہ ہوتی رجا کو دیکھیے ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، انہیں فوراً ہاسپٹل لے جانا ہوگا۔ ارسال نیچے دو تانوں بیٹھتا ہوا بولا، اور ایک احساس کے تحت کسی کو سمجھنے کا موقع فراہم کیے بغیر جلد میں رجا کے بے ہوش وجود کو اپنے مضبوط بازو میں اٹھاتا باہر کی جانب بھاگا، جبکہ اس کے پیچھے ارحم، سلیکون اور روباز بھی دوڑے۔ وہ لوگ انہیں پہنچا کر خود سفیان خان کی خبر لینے گئے، جسے ان کے آدمی ٹارچر سیل تک پہنچا چکے تھے۔ وہ دونوں جب کراچی آئے تو انہوں نے اپنے خاص آدمیوں کو اس پر نظر رکھنے کو کہا تھا، اور جب انہیں معلوم ہوا کہ سفیان نے صرف ان دونوں کو پھنسانے کے لیے کوما میں ہونے کا ڈرامہ کیا تھا، اور آج انہیں اپنے آدمی سے اطلاع ملی کہ وہ اس ریسٹورنٹ میں کسی منصوبے کے تحت آ رہا ہے، تو وہ دونوں بھی اپنی پوری تیاری کے ساتھ یہاں آ پہنچے تھے۔ لیکن یہاں کی صورتحال نے انہیں چونکا دیا۔ وہ سفیان خان کے یہاں آنے کا اصل مقصد جاننا چاہتے تھے، جو وہ نہیں جان سکے تھے، لیکن وہ بھی زیدی تھے جو بال کی کھال نکالتے تھے، اسے اتنی آسانی سے تو وہ نہیں چھوڑنے والے تھے۔ روباز کے ٹارچر کے بعد ارسال ابھی اس پہ مزید ٹارچر کی خواہش رکھتا تھا، کیونکہ سچ تو یہ تھا کہ اسے اپنی ذاتی دشمنی کے علاوہ آج ریجا پر ہوئے اٹیک کا بدلہ لینا تھا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ وہ اجنبی لڑکی کے لیے کیوں اتنا جنونی ہو رہا تھا، لیکن یہ بات اسے وقت بہت جلد بتانے والا تھا۔ پریزنٹ ارحم ڈیڈ ابھی تک آئے کیوں نہیں؟ اس نے بے چینی سے ٹہلتے ارحم سے استفسار کیا۔ راستے میں ہیں، تھوڑی دیر تک پہنچتے ہی ہوں گے، ارحم نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ اتنے میں آپریشن روم کے دروازے کے اوپر لگی لال بتی بجھی، جسے وہ دونوں فوراً اس جانب لپکے۔ ان دونوں کا پورا وجود کان بن چکا تھا۔ ڈاکٹر، رجا کیسی ہے؟ ڈاکٹر کے باہر آتے اس نے بے تابی سے پوچھا۔ شی از آؤٹ آف ڈینجر، ڈاکٹر نے پروفیشنل انداز میں بتایا، جس پہ وہ دونوں سچ شکر ادا کرنے لگے۔ ڈاکٹر، کیا میں اپنی سسٹر سے مل سکتی ہوں؟ اس نے ہاتھ کے پشت سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ ابھی تو ہم انہیں روم میں شفٹ کر رہے ہیں، اس کے بعد جب انہیں ہوش آ جائے تو آپ لوگ مل سکتے، پیشہ ورانہ انداز میں کہتا ڈاکٹر اپنے کیبن کی جانب بڑھ گیا۔ میں ڈیڈ کو گڈ نیوز دیتا ہوں، ارحم خوشی سے جھومتا وہ بولا۔ ہاں، اور انہیں کہو کہ جلدی آ جائے۔
سلیکون خوش ہوتی بولی، پچھلے چند گھنٹوں سے ان سب کی جان پہ بنی تھی۔ یہ وقت ان کے لیے بہت بڑی آزمائش ثابت ہوا تھا، لیکن اب اللہ کے کرم اور ڈاکٹرز کی کوششوں کی وجہ سے ان پہ جو دکھوں کے بادل لہرائے تھے وہ چھٹ چکے تھے۔ سلیکون ارحم کو بتاتے شکرانے کے نوافل ادا کرنے پریئر روم کی جانب بڑھ گئی، کیونکہ ابھی رچا ہوش میں نہیں آئی تھی اور اس نے اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے یہی بہتر موقع سمجھا۔ اسے ہوش آ چکا تھا اور اس وقت سلیکون اور ارحم دونوں ہی اس کے پاس موجود تھے، جبکہ ابتحاد زیدی ابھی تک نہیں پہنچے تھے۔ شکر ہے تم ٹھیک ہو، تم نے تو آج ہماری جان نکال دی تھی، سلیکون اس کا ڈرپ لگا ہاتھ نرمی سے تھامتی ہوئی بولی۔ ارے مجھے بھی اس چڑیل سے مل لینے دو، ارحم جو کچھ فاصلے پر کھڑا تھا اس نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ ارحم میں چڑیل نہیں ہوں، رجا نے آہستہ کسی منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ ہاں ویسے ہر چڑیل یہی کہتی ہے کہ وہ چڑیل نہیں ہے، ارحم نے ہلکا سا کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ ارحم خبردار، جو اب تم نے میرے ڈائن کو چڑیل کہا، یہ تو میری ڈائن ہے، سلیکون نے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ نہیں یہ میری چڑیل ہے، ارحم بھی دو بدو بولا۔ نہیں یہ میری ڈائن ہے، سلیکون بضد ہوئی۔ نہیں یہ میری چڑیل ہے، ارحم بھی اسی کے انداز ملا۔ ڈائن ہے، کچھ جتانے والے انداز بولی۔ چڑیل، وہ اپنی ہی بات پہ قائم رہا۔ ڈائن، چڑیل، نہیں ڈائن، نہیں چڑیل، ڈائن، چڑیل، میں نے کہا نا ڈائن ہے، میں نے بھی کہا نا چڑیل ہے۔ وہ دونوں بچوں کی طرح اپنی اپنی ضد پر قائم تھے، جبکہ انہیں بحث کرتے دیکھ رجا کا سر چکرا کر رہ گیا، کیونکہ دونوں ہی اسے چڑیل اور ڈائن کا خطاب دیا تھا اور اب اپنے اپنے اس شاندار خطاب پہ وہ دونوں تکرار کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے۔ اس سے قبل کہ وہ دونوں یوں ہی ٹام اینڈ جیری کا کردار ادا کرتے، روم ڈور نوک ہوا، جس کے سبب وہ دونوں اپنی بحث تک کرتے دروازے کی جانب متوجہ ہوئے۔ آ جائے، ارحم نے باہر کھڑے وجود کو اندر آنے کی اجازت دی تو وہ اندر داخل ہوا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، شہد رنگ آنکھیں، کھڑی ستوا ناک، انابی لب، چوڑی پیشانی، سلیقے سے سیٹ کیے گئے بال، سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس گولڈن ویسٹ کوٹ زیب تن کیے، وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا کہ کوئی بھی لڑکی دیکھتے ہی اس پہ اپنا دل ہار جاتی۔ السلام علیکم، اس نے سنجیدگی سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آئیے مسٹر ارزال، ارحم نے خوش دلی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ مس رجا، اب طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ ارزال نے بے دلی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے بمشکل اپنے حیرانی پہ قابو پاتے ہوئے کہا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اگر اس وقت آپ نہیں ہوتے تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ سلیکون اس کی مشکور دکھائی دے رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، میری وجہ سے کسی کی جان بچ گئی، یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ وہ بات تو سلیکون سے کر رہا تھا، لیکن چور نگاہوں سے دیکھ رجا کو ہی رہا تھا۔ پھر بھی آپ کا یہ احسان شاید ہم تا حیات نہیں اتار سکیں گے، ارحم تشکر آمیز لہجے میں بولا۔ آپ پلیز بار بار شکریہ کہہ کر مجھے شرمندہ مت کیجیے، اور میں نے کوئی احسان نہیں کیا، یہ تو میرا فرض تھا، اس نے خوش دلی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا اب مجھے اجازت دیجیے، کافی رات ہو چکی ہے، اب مجھے چلنا چاہیے۔ اس نے اجازت لینا چاہی۔ اتنی جلدی کیسے؟ آپ پلیز کچھ دیر رک جائیے، ابھی ڈیڈ آتی ہوگے، ان سے مل کر جائیے گا، وہ آپ سے مل کر بہت خوش ہوں گے۔ اور ہم نے اسے روکنا چاہا۔ ابھی تو مجھے جانا ہوگا، لیکن پھر کسی دن ان سے ضرور ملاقات ہوگی۔ ٹیک کیئر، فی امان اللہ، وہ معذرت خوانا لہجے میں کہتا، آخر میں الوداعی کلمات کہتا ارحم سے خدا حافظ کہنے پہ روم سے نکلتا چلا گیا۔ آج جب رجا کو ایمرجنسی میں ہاسپٹل لایا گیا تو اسے گولی لگی دیکھ کر وہ ہاسپٹل کے تمام ڈاکٹرز نے یہ پولیس کیس ہے کہہ کر اس کا علاج کرنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن پھر ارزال کے ایک نامور بزنس مین اور روباس کے M.A ہونے کی وجہ سے ان کی سفارش پہ رجا کو آپریشن روم میں لے گئے، اور تھوڑی دیر پہلے وہ دوبارہ ہاسپٹل آیا تھا۔ نہ جانے کیوں رجا کو دیکھتے اس کے دل میں الگ کے احساس جاگ اٹھے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ دوبارہ خود کو یہاں آنے سے روک نہیں سکا تھا، لیکن اس دفعہ وہ روباس کو بنا بتائے اکیلا ہی آیا تھا، کیونکہ اگر روباس کو ساتھ لاتا تو وہ اس سے یہاں آنے کی وجہ پوچھتا اور ہزاروں سوالات کرتا جن کا فی الحال اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔